हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल सके। मैं जो अपने बाबा की वफात पर बिल्कुल गमों से निढाल पड़ी हुई थी। मुझे क्या पता था मेरे बाबा के फौत हो जाने के बाद मेरी परेशानियों की इब्तदा हो जाएगी। परवरदिगार ने इंसान के लिए निहायत खूबसूरत रिश्ते तख्लीक किए हैं। इसकी तन्हाई को दूर करने के लिए उसको इतने प्यारे रिश्तों से नवाजा है और सब रिश्तों से बढ़कर वालदैन जैसा प्यारा रिश्ता अता फरमाया जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। वो हैं तो इंसान को किसी शय से महरूमी का एहसास नहीं होने देते। हर बात का ख्याल रखते हैं, हर चीज की परवाह करते हैं, लेकिन जब वालदैन इस दुनिया से रुखसत हो जाए और उनका साया सर से उठ जाए तो इंसान को हकीकत मालूम होती है। तब जाके उसे एहसास होता है कि फ़कत वालिदैन का होना ही कितनी बड़ी नेमत है जिसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, ना उन जैसा कोई ख्याल दूसरा रख सकता है। तब उसे अपने आसपास के रिश्तों की हकीकत का अदराक होता है कि कौन उसके साथ कितना मुखलिस है, कौन उसके साथ चालाक यूं बरत रहा है, कौन उसके साथ चालाकियां बरत रहा है। मैं भी ऐसे ही हालात से दो चार थी। छोटी सी थी जब माँ जैसे रिश्ते से महरूमी देखी थी, माँ के रिश्ते को खो दिया था, माँ की शफ़क़त और मोहब्बत से महरूम हो गई थी। फिर माँ जैसी मोहब्बत किसी से ना मिली और तब एहसास हुआ कि माँ का होना कितनी बड़ी नेमत है। फिर घर में गुर्बत ने डेरे डाल रखे थे। कई कई दिन तक खाना नसीब ना होता था। बाप मुशक्कत करता, मेहनत मजदूरी करता, फिर जाके खाने को कुछ नसीब होता। और तो और रिश्तेदार इतने बेहिस थे कि कोई ख्याल ना करते। और अब तो बाप भी कमजोरी की हालत में पहुंच गया था। मेहनतों मुशक्कत ने उसे बीमार कर दिया था। मेरा नाम अनम था और मैं शुरू से ही बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही थी। आज सुबह अचानक ही मेरे अब्बा भी मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। मैं अकेली सफेद चादर पर बैठी सामने पड़ी इन बीजों को तक रही थी जिन्हें पढ़ाई के नाम पर कुछ देर पहले तक मोहल्ले की औरतें यहाँ से वहां सरका रही थी, लेकिन जुबान पर अल्लाह के बजाय एक दूसरे की बुराइयां थी। अल्लाह का नाम नहीं ले रही थी। अब्बा का जनाजा उठा तो मुझे दिलासा देने वाले बहुत लोग थे जिन्होंने मुझे तसल्ली दी थी कि मैं तन्हा नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही खाने की देख खुली, वो सब कहाँ गायब हुए मुझे खबर ही ना हुई। ये बेहतरीन खाना मेरे सगे चचा ने करवाया था और एक एक को बताया था कि ये कड़वा खाना इनकी तरफ से है, इस भाई की मैयत पर जिसने कभी पेट भरकर रोटी भी नहीं खाई थी। बरादरी वाले और मोहल्लेदार बोटियों को मजे से लूट रहे थे और मेरे चचा की अपने भाई के लिए इस मोहब्बत की तारीफ कर रहे थे। अगर किसी ने एक नवाला भी नहीं खाया था तो वो मैं थी। तमाशा मुकम्मल हुआ तो सब अपने अपने घरों को लौट गए। पीछे मैं बच गई तो सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई। मेरे रिश्तेदार भी ऐसे मुंह छुपा कर निकले जैसे उन्हें डर हो कि मेरी जिम्मेदारी उनके कांधों पर न लाती जाए। ज़ोहर से मगरिब के दरमियान मैंने सबके असली चेहरे देख लिए थे। इस दुनिया की हकीकत मुझ पर आश्कार हो चुकी थी। मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे। मैं बस यूं ही सर झुकाए अपने आप में अपने बा की यादों में गुम थी जब ही किसी ने मेरे कांधे पर हाथ रखा। मैं चौंक गई, नजर उठाई तो सामने साबिर खालू खड़े थे। मैं खाली खाली नजरों से उन्हें देख तकने लगी। वो अब्बा के बहुत पुराने वक्तों के दोस्त थे। कभी कभार हमारे घर आ जाया करते थे तो घंटों बैठ जाते। अब्बा को इनके आने पे बहुत खुशी हुआ करती थी। आज अब्बा ही इन नहीं रहे थे। उन्होंने मेरे कांधे पर अपना हाथ रखा और कहने लगे, अनम अब तुम यहाँ कैसे रहोगी, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं। तुम मेरे साथ चलो मेरे घर, आज से तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उनकी बात सुनकर मैं रो पड़ी थी। मेरे अब्बा चले गए थे और अब मुझे ये घर छोड़ना था। मैं अकेले यहाँ रहना भी नहीं चाहती थी। यहाँ सिर्फ अब्बा की यादें थी और कुछ नहीं। इसलिए सारे सहारे के लिए मैं इनके साथ चल पड़ी। वो मुझे लेकर अपने घर पहुंचे तो दरवाजा इनकी बीवी ने खोला। उन्होंने हमें अंदर आने का रास्ता दे दिया और साथ ही मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगी। खालू ने उन्हें बताया कि ये मेरे दोस्त अशरफ की बेटी है। खालू की बीवी कहने लगी, वही अशरफ जिसके आप जनाजे पर आज गए हुए थे? खालू साबिर ने कहा, हाँ। और कहने लगे, ये इसकी ही बेटी है और आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। अल्लाह ने इन्हें कोई औलाद नहीं दी थी, लेकिन अब ये हमारे लिए हमारी बेटी है। साबिर खालू की बात सुनकर उनकी बीवी के चेहरे पर अजीब से तासुरात उभरे और खालू से कहने लगी, आप एक जवान लड़की को कैसे अपने घर ला सकते हैं? खालू ने भी इन्हें तफसील से बताया कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। जो रिश्तेदार हैं उनके खून भी सफेद हो चुके हैं, इसलिए वो मुझे तनहा नहीं छोड़ सकते।
خالو میری طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، انم یہ تمہاری فروا خالہ ہیں اور آج سے تم ہمارے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ خالو نے مجھے خود ہی کوئی کمرہ دکھایا، لیکن اب سے ہی یہ تمہارا کمرہ ہے، اور خالہ کے ہاتھ کا پکڑ کر کہیں گم ہو گئے۔ پھر مجھے ان دونوں کے درمیان بحث کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں جان گئی تھی کہ جس طرح مجھے بحث کی آواز سنائی دینے لگی، میرے سگے رشتے دار تھے جس طرح، انہوں نے بھی مجھے نہیں اپنایا، اسی طرح خالہ کے دل میں بھی میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کچھ ہی دنوں میں یہاں سے کہیں چلی جاؤں گی، لیکن کہاں، مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ آج اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں رہا تھا۔ میری ان کے گھر میں پہلی رات تھی جو میں نے جاگتے ہوئے گزار دی تھی۔ مجھے ہر پل اپنے ابا کی یاد ستا رہی تھی۔ اماں کو تو مجھ سے بچھڑے سالوں ہو گئے تھے۔ میرے لیے میرے ابا ہی سب کچھ تھے، لیکن ابا بھی مجھے چھوڑ کر بالکل خاموشی سے چلے گئے تھے۔ رات کے کسی پہر جا کر میری آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی تو میرا سامنا خالہ سے ہوا، جنہوں نے سر سے پاؤں تک میرے وجود کو آر پار ہوتی نظروں سے دیکھا۔ کہنے لگی کہ بی بی، تمہارے ابا کو ایک دن نہیں گزرا اور تم مزے سے سوئی پڑی ہو، تمہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ آدھا دن گزر چکا ہے؟ میں نے فوراً خالہ سے معذرت کی تو وہ کہنے لگی، یہ میرے گھر کا اصول نہیں ہے، یہاں صبح صبح فجر کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ آج جھاڑو اٹھاؤ اور سارے گھر کی صفائی شروع کرو، بہت کام باقی ہے۔ خالہ کے اس حکم پر میں حیران رہ گئی۔ کل تو میں اس گھر میں آئی تھی، اور وہ بھی اپنے باپ کی موت کا غم لے کر، اور وہ میرے ساتھ ایسے پیش آ رہی تھی جیسے میں ان کی پرانی نوکرانی ہوں۔ پہلے خاموشی سے جھاڑو اٹھایا اور سارے گھر کی صفائی شروع کر دی، اور خالہ نے مجھ پر کاموں کا بوجھ ڈال دیا، اور شام تک میری حالت خراب ہونے لگی۔ ابا کی موت کا صدمہ اور پھر کئی دنوں کی بھوک کے بعد آج میں نے اتنا سارا کام کیا تو میرا سر چکرانے لگا، لیکن خالہ تو مجھ پر بالکل رحم نہیں کھا رہی تھی۔ جیسے ہی رات کے 8 بجے خالہ نے مجھے کہا کہ اتنا گندا حلیہ لے کر کیوں پھر رہی ہو، جاؤ نہا دھو کر تیار ہو کر آؤ، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ حالانکہ ذرا نوازی پر میں خالہ کی اس حیران ہوئی، اور نہا دھو کر جیسے ہی نکلی تو خالو کھانے کے دسترخوان پر آ گئے تھے۔ ان کے سر پر کس کے دوپٹہ بندھا ہوا تھا جیسے سر میں شدید درد ہو، اور بال ایسے بکھرے ہوئے تھے جیسے انہیں سارا دن گھر کے کاموں سے فرصت ہی نہ ملی ہو۔ میں حیرت سے خالہ کا بدلا ہوا حلیہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ جب میں نہا نہیں رہی تھی تو خالہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ اب اچانک ہی نے کیا ہو گیا تھا؟ خالو سامنے ہی بیٹھے تھے، مجھے گمسم سا دیکھ کر شفقت سے پوچھنے لگے، میری بیٹی سو کر اٹھی ہے کیا؟ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ خالو کی بات سن کر میں حیران ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ میں انہیں کوئی جواب دیتی، خالہ نے فوراً کہا، آج تو یہ سارا دن سوتی رہی ہے۔ میں نے بھی اسے پریشان نہیں کیا کہ اس لیے سمجھا بیچاری ویسے ہی بہت بڑا غم جھیل رہی ہے۔ حالانکہ اس دوغلے انداز نے مجھے ششتر کیا۔ میں تو دوپہر سے لے کر شام تک پورے کام کر کے تھک بیٹھی تھی۔ خالہ نے سب کا صحرا اپنے سر سجا لیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ خالہ نے اپنی ایسی حالت کیوں بنا رکھی ہے۔ آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کو میں نے اندر ہی اتار لیا۔ خاموشی سے خالہ خالو کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ مجھے سمجھ آتی تھی کہ یہاں میری حیثیت کیا ہے اور خالہ میرے ساتھ کیا کرنے والی ہیں۔ گھر گزرتے دن رات خالہ کا رویہ میرے ساتھ بد سے بدترین ہوتا چلا گیا۔ وہ ملازمہ کی طرح مجھ سے کام کرواتی، لیکن شام ہوتے ہی مجھے سر آنکھوں پر بٹھا لیتی اور اپنے چہرے پر تھکن کے ایسے آثار طاری کر کے دکھنے لگتی کہ دیکھنے والا اداکاری پر اش اش کرتا۔ خالو کے سامنے وہ بہت ہی اچھی بن گئی تھی، کیونکہ انہوں نے نہ صرف مجھے اپنا لیا تھا بلکہ خالو کی نظر میں تو وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ لیکن اس گرم حقیقت سے صرف میں ہی واقف تھی کہ ان کی نظر میں میری حیثیت کیا ہے۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے خالہ کی اس مکاری کو برداشت کرنا میری مجبوری بن چکا تھا۔ اگر بات صرف اتنی ہوتی تو الگ بات تھی، لیکن مجھے یہاں رہتے ہوئے کچھ ہی ہفتے گزرے تھے، اور جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ میرے لیے برداشت کرنا ممکن نہیں تھا۔ خالہ خالو کے پیٹھ پیچھے گھر میں جو کچھ کر رہی تھی وہ بالکل بھی نازیبا اور غیر اخلاقی تھا۔ میں چاہ کر بھی اس قدر غلط حرکت پر خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ دراصل خالہ کو مجھ سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مجھ سے یہ بات چھپانی ضروری نہیں سمجھی تھی، مگر میرے لیے ایسی بات پر چپ رہنا ناممکن تھا۔ اس نے جب یہ بات حد سے بڑھی اور انہوں نے دیدہ دلاری سے میرے سامنے ایسی حرکتیں شروع کی جو میری برداشت سے باہر تھی، تو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی خالو کو سب کچھ سچ بتا دیا، جسے سن کر خالو تکتے رہ گئے۔ انہوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا اور کہنے لگے، انم یہ کیسے ممکن ہے؟ میں بڑے سالوں سے جانتا ہوں، وہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں نے خالو کو سب کچھ سچ بتا دیا جو خالہ میرے ساتھ کیا کرتی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہر روز سارا دن گھر کے کام میں کرتی ہوں، لیکن رات کے 8 بجتے ہی خالہ خود کو مظلوم بنا لیتی ہیں اور مجھے آرام پسند بنا کر پیش کرتی ہیں۔ میری باتوں نے خالو کو حیران کر دیا تھا، اور وہ کہنے لگے، تم نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ خالہ سے حقیقت جاننے کے لیے ان کے پاس جانے لگے تو میں نے انہیں روک لیا اور کہا کہ اس طرح تو خالہ کبھی اپنا گناہ قبول نہیں کریں گی۔ آپ کچھ وقت صبر کر لیں، جیسے ہی خالہ دوبارہ غلط کام کریں گی میں آپ کو فون کروں گی، آپ گھر آ جائیے گا۔
2 دن خاموشی سے گزرے اور پھر خالہ نے ایک لڑکے کو گھر بلایا اور اس کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ خالہ اکثر ہی خالو کی غیر موجودگی میں ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ جانے وہ لڑکے کون تھے، خالہ کے پاس آتے تھے اور فوراً فروا خالہ ان کے ساتھ گھنٹوں اپنے کمرے میں گزار دیا کرتی تھی۔ میں نے خالو کو فون کیا، وہ چلے آئے اور خالہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ خالہ پہلے تو اپنے گناہ ماننے سے انکار کرنے لگی اور اپنے گناہ میرے سر ڈالنے لگی۔ جب خالو نے سختی سے سوال کیا تو انہوں نے اپنا گناہ بھی قبول کیا اور خالو کے قدموں میں گر کر معافی بھی مانگی۔ کہنے لگی یہ سب انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ وہ اولاد چاہتی تھی اور خالو سے انہیں اولاد حاصل نہ ہو سکی تھی۔ خالو کے دل میں خالہ کے لیے نفرت آ گئی تھی اور خالو نے وقت نہیں آتا بلکہ گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ خالو پوری طرح ٹوٹ چکے تھے اور اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ اس کے بعد خالہ نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا، کہنے لگی تم نے اپنے خالو کو فون کر کے بلایا تھا نا؟ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن پھر خالہ نے کچھ نہیں کہا۔ ہر اس دن کے اب سے خالہ کا رویہ بھی خود بدل گیا تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت ہی نرمی اور محبت سے پیش آنے لگی۔ مجھے لگا شاید خالہ کو احساس ہو گیا کہ غلط راستے پر چلی تھی، لیکن یہ صرف میری خام خیالی تھی۔ اس بات کو چند مہینے ہی گزرے تھے، میرے کہنے پر خالو کو معاف بھی کر دیا، کیونکہ میں نے انہیں اس بات کا یقین دلایا تھا کہ خالہ کو اپنی غلطی کا احساس ہے اور بدل گئی ہیں وہ۔ لیکن اتنا خالہ خود ہی کہنے لگی کہ اب ہمیں انم کی شادی کر دینی چاہیے کہ جوان ہو گئی ہے، اب اس کا فرض ہمیں ادا کر دینا چاہیے، اور میری بھی شدید خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اچھے سے رخصت کروں، جس سے خالو بہت خوش ہوئے۔ کہنے لگے فروا تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اور مجھے تو یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تم یقیناً اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہو۔ اب جب تمہیں اس کی شادی کرنے کا خیال آیا ہے تو پھر لڑکا بھی تم ہی تلاش کرو۔ میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، میں اپنی انم کی دھوم دھام سے شادی کروں گا۔ خالہ کہنے لگی لڑکا ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا اپنا گبرو جوان بھائی ہے اور میں اس کی شادی کے لیے لڑکی تلاش کر رہی ہوں۔ اگر ہم اپنی انم کی شادی عمر سے کروا دیں، دونوں ہی بچے خوشحال زندگی گزاریں گے۔ یہ سن کر خالو بہت خوش ہو گئے، کہنے لگے بات تو بھلی ہے، عمر تو بہت ہی اچھا نوجوان لڑکا ہے اور اپنی انم کے ساتھ خوب جچے گا۔ لیکن میں نے 6 سالوں میں عمر کو کبھی کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا، وہ تو بات بھی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی ہمارے گھر آتا جاتا تھا، پتا نہیں اس کا مزاج کیسا ہوگا۔ یہ سن کر خالہ کہنے لگی کہ وہ میرا بھائی ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، دراصل بہت شرمیلا ہے، اتنا وہ زیادہ دراصل لوگوں سے ملتا ہے ہی نہیں، کسی سے بات نہ چیت کرتا ہے، تو لیکن اس کی بیوی ہوگی تم، تو اس لیے وہ انم کے ساتھ کھل مل جائے گا۔ خالہ کی بات سن کر خالو کو تسلی ہو گئی تھی، پھر انہوں نے خود ہی اس رات میرا نکاح اپنے بھائی کے ساتھ کر دیا، پر زیادہ دھوم دھام سے نہیں کرنے دیا کہ اس طرح لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ شادی کی رات مجھ پر یہ راز کھلا کہ اتنی خاموشی اور سادگی کے لوگوں کی وجہ سے بد نظری نہیں تھی، بلکہ خالہ کی بدنیتی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خالہ اپنی غلطیوں پر پچھتاوے کی بجائے ایسا بدلہ لینے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ بدلہ بھی ایسا لیا تھا کہ میں ان کے بدلے کی آگ میں ساری زندگی جلنے والی تھی۔ خالہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک جا سکتی تھی، اور بدلہ بھی اس بات کا جس میں میری کوئی غلطی ہی نہیں تھی۔ وہ خود قصوروار ہونے کے باوجود مجھے مجرم سمجھ رہی تھی، اور جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کر دیا تھا وہ میرے اوپر کسی قیامت کی طرح گزر رہا تھا۔ شادی کی رات جب میرا شوہر محمد عمر کمرے میں آیا تو میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ خالہ نے پرانی ساری باتوں کو بھلا کر میرا رشتہ خود اپنے بھائی سے طے کر دیا تھا، جو دیکھنے کو تو جوان، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے تو شادی بدلہ لینے کی نیت سے کی تھی۔ عمر اب جیسے ہی میرے قریب آیا تو اس نے پہلے تو مجھے سلام کیا، اس کی آواز بھی بہت روبدار تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کو جواب دیا تو اس سے زور زور سے ہنسنے لگا۔ میں حیرانی سے شوہر کی شکل دیکھ رہی تھی، جو میرے سامنے بیٹھا زور زور سے کہکے لگا رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی ہنسی رکی تو وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا آج تک تم میری ہو، صرف میری۔ اس بات کا اندازہ اتنا ڈرا دینے والا تھا کہ میری جان نکل گئی تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنے شوہر کی آنکھوں میں سرخی نظر آنے لگی۔ اس نے میری نازک سی سلائی کو اپنے بھاری بھرکم ہاتھوں میں پکڑا اور زور سے مروڑتے ہوئے کہنے لگا کہ آج کے بعد اس گھر کی 4 دیواری سے قدم بھی باہر نکالا تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تم ملی ہو یا ہو، اور آپا تمہیں میرے لیے خرید کر لائی ہیں۔ وہ ایک دفعہ پھر زور زور سے ہنسنے لگا، اور کچھ ہی لمحوں میں جان گئی تھی کہ میری شادی جس انسان سے ہوئی ہے وہ ذہنی طور پر بالکل بھی نارمل نہیں ہے، اور اس بات نے مجھے شدید جھٹکا پہنچایا تھا۔ خالہ نفرت کے راستے پہ اتنی آگے نکل گئی تھی کہ انہوں نے مجھ جیسی خوبصورت اور کم عمر لڑکی کو اپنے پاگل بھائی کے پلے باندھ دیا تھا اور اپنی جان چھڑوا لی تھی۔ مجھے اپنی کم نصیبی اور بدبختی پر رونا آ رہا تھا، لیکن میرے سامنے بیٹھا میرا شوہر مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ زور سے کہکے لگاؤں اور اسے رقص کر کے دکھاؤں۔ ساری رات تک اس کے سامنے ناچتی رہی تھی، اور وہ خود بھی میرے آگے پیچھے نہ چھوڑا تھا۔ بظاہر بہت ہی سنجیدہ اور ہینڈسم نظر آنے والا عمر دراصل ذہنی طور پر بیمار اور پاگل انسان تھا، جو خالہ کی مہربانی سے میرا شوہر تھا۔
آنے والے وقت میں کیا ہونے والا تھا یہ تو میں نہیں جانتی تھی، لیکن میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہی میرے لیے بہت ہے۔ اب مجھے مزید آزمائشوں میں مت ڈالنا اور میری زندگی کو آسان بنا دینا۔ لیکن ہر دعا فوراً قبول نہیں ہوتی، اس لیے میری زندگی میں اتنی جلدی آسانی نہیں آنی تھی۔ ہر گزرتا دن میرے لیے پہلے سے بھی زیادہ مشکل اور چیلنجنگ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا شوہر میرے قریب ہوتا جا رہا تھا اور مجھے لے کر وہ بہت زیادہ حساس ہو چکا تھا۔ میں نے بھی آہستہ آہستہ اپنی محبت سے عمر کو اپنی طرف کر لیا تھا اور اسے اپنا عادی بنا لیا تھا۔ نہ ہی میں اس کے آگے پیچھے جاتی، نہ ہی میرے بغیر وہ کہیں جاتا، اور نہ ہی اس پر توجہ کم کر سکتی تھی، ورنہ اس قدر وہ غصہ ہو جاتا کہ گھر کا سارا سامان توڑنے لگتا۔ عمر مکمل طور پر پاگل نہیں تھا، بلکہ کبھی کبھی اسے دورے پڑتے تھے، اور خاص کر جب کوئی اس کی بات نہ مانتا یا اسے اختلاف کرتا۔ ویسے اس کو پابندی سے دوائیاں کھلاتی اور وہ بالکل نارمل رہتے، انہیں مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں بھی ان کی ہر بات فوری سن لیتی تھی، اور اسی وجہ سے میری زندگی میں کچھ سکون آیا تھا۔ ہمارے گھر آئی تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ میں فروہ خالہ کے ساتھ کچھ دن کے لیے ان کے گھر جا رہی ہوں، کیونکہ خالہ مجھے لینے کے لیے آئی ہیں۔ میری بات سن کر عمر کو غصہ ہو گیا اور چیخنے چلانے لگا۔ میں نے عمر سے کہا کہ جا کر اپنی بہن سے خود ہی بات کر لیں، مجھ پر چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میری نہیں اس گھر میں ان کی چلتی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا، کیونکہ میں چاہ کر بھی اس زیادتی کو بھلا نہیں سکی تھی جو خالہ نے میرے ساتھ کی تھی۔ میری بات سن کر عمر کمرے میں گئے جہاں وہ آرام کر رہی تھی، اور پھر عمر نے جو کچھ فروہ خالہ کے ساتھ کیا وہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دراصل عمر کی دوائیوں سے ان کی حالت میں کافی سدھار آ گیا تھا، اور خاص کر میرے ساتھ تو ان کا رویہ بہت ہی زیادہ اچھا ہو چکا تھا۔ جب نارمل ہوتے تو وہ میرے ساتھ بہت ہی اچھے ہوتے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے، لیکن جب وہ دورے میں ہوتے تو مجھے اپنی نظروں کے سامنے سے ہلنے بھی نہیں دیتے تھے۔ پھر ایک دن خالہ ہمارے گھر اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آئیں تو میں نے جان بوجھ کر ان کے گھر جانے کی بات کی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ بات عمر کو بالکل برداشت نہیں ہوگی، اور ایسا میں نے صرف اس لیے کیا تھا کیونکہ خالہ میں اب تک سدھار نہیں آیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح ہی بد نیت تھی، یہاں آ کر بھی وہ اس کو میرے خلاف بھڑکانے کا کام کر رہی تھی۔ جب میں نے عمر کو بتایا کہ میں خالہ کے ساتھ ان کے گھر جانے والی ہوں تو وہ غصے میں خالہ کے کمرے میں گئے اور سارا گھر خالہ کی چیخوں سے گونجنے لگا۔ خالہ مدد کے لیے پکار رہی تھی کیونکہ عمر کو دورہ پڑ چکا تھا اور وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، اور انہیں اپنی بہن کو پوری طرح مارا تھا۔ کہاں اس نے چیخ رہا تھا کہ میری بیوی کو اپنے گھر لے جانے والی تم ہوتی کون ہو؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ خالہ مدد کے لیے پکار رہی تھی کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا صرف مجھ سے ہی سنبھلنے والا ہے، اور پھر خالہ کی بہت چیخوں پر کمرے میں گئی اور میں نے عمر کو بڑی مشکل سے سنبھالا۔ اگر میں عمر کو نہ روکتی تو شاید وہ خالہ کی جان ہی لے لیتے۔ خالہ کو غلطیوں کا صحیح طرح سے احساس ہو گیا تھا، اور خالہ نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی کہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنے پاگل بھائی سے میری شادی کروائی تھی۔ لیکن مجھے اس بات پر اب کوئی افسوس نہیں تھا، کیونکہ عمر کو کبھی کبھی دورے پڑتے تھے جو وہ دواؤں سے کنٹرول ہو جا رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عمر مجھ سے شدید محبت کرنے لگے تھے۔ ایسی محبت مجھے کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اپنی محبت سے عمر کو مکمل طور پر صحت یاب ہونے میں مدد کر سکوں گی۔ میری زندگی کی مشکل اب آدھی ختم ہو گئی تھی۔ اس اپنے رب سے امیدوار، اور اس نے مجھے مایوس نہیں ہونے دیا تھا کہ مرنے والوں کو جتنی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم صرف مرنے والوں کو کندھا دیتے ہیں، باقی ورثہ کو نہیں۔ حالانکہ انسان ان کے جانے کے بعد بھی تنہا ہو جاتا ہے، سہارے کی ضرورت پڑتی ہے ان کو بھی۔ اگر خالو مجھے خالہ کندھا نہ دیتے تو شاید میری زندگی ساری دھکے کھاتے گزر جاتی۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی کسی زندہ انسان کو کندھا دینے کی کوشش کی ہے؟ کہ کبھی کسی غیر کی محبت پر جا کر کیا کبھی کسی غیر کی میت پر جا کر اس بات کا احساس کیا ہے کہ جس کا کوئی اپنا بچھڑ گیا ہے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ کب تک ہم میت والے گھر کا کھانا اپنا ثواب سمجھ کر کھاتے رہیں گے؟ اس معاشرے کو کون بدلے گا؟ اور شروعات کہاں سے ہوگی؟ اس کا جواب کہ آپ لوگوں سے چاہیے مجھے سب سے پہلے شروع ہوا تو آپ کو اپنے گھر سے ہی شروعات کرنی ہوگی۔ یہ معاشرہ تب بدلے گا جب ہر گھر کا فرد اپنی جگہ پر صحیح اور درست سمت میں چلے گا، تبھی معاشرے میں بھی تبدیلی آئے گی۔